औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूँगा मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, यूएई के हवाले से। यूएई तेल से मालामाल मुल्क है और उसकी मईशत का जो इन्हिसार है वो तेल और गैस के ऊपर ही ज़्यादा है, और ये चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, और ये पूरी दुनिया में स्पेशली अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है तेल बेचता है। अच्छा, इन्होंने हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एक ऐलान किया कि हमने एक जोहरी तवानाई का पावर प्लांट नस्ब किया है बराका में, और उसको जो है वो फाल कर दिया गया है और उससे जो है वो बिजली का बनाने का काम शुरू किया गया है। अच्छा, ये जो पावर प्लांट है इसकी कैपेसिटी जी उन्होंने बताई है कि अगर इसके टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से अभी 1 यूनिट जो है उन्होंने फाल किया है, बाकी 3 यूनिट्स जो है वो कमिंग डेज के अंदर वो भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्द तैयार हो जाएंगे और वो भी अपने काम करने की सलाहियत के साथ काम करेंगे भरपूर तरीके से। लेकिन जो इसकी फुल कैपेसिटी होगी, जब ये पूरी तरीके से भरपूर तरीके से काम करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहे हैं, जब चारों यूनिट काम करेंगे तो इसकी फुल कैपेसिटी 5600 मेगावाट की है, और ये तकरीबन यूएई की जो तवानाई की ज़रूरियात है उसकी 25% बनता है। तो इस हवाले से अगर मज़ीद देखा जाए कि जो अब मुत्तहिदा अरब अमारात है इसका बेसिकली इन्हिसार जो है वो तेल और गैस के ऊपर है, लेकिन जोहरी तवानाई की तरफ आने का मकसद जो है वो ये है कि 2050 तक जो है वो तेल और गैस के ऊपर से इन्हिसार कम से कम किया जाए, और इस ज़रिए के थ्रू मतलब जोहरी तवानाई के एटॉमिक एनर्जी के थ्रू जो है वो बिजली पैदा की जाए, और इससे अपने मतलब 50% से ज़्यादा जो है बिजली का जो लोड है वो जोहरी तवानाई से पूरा किया जाए। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जिस मुल्क के पास इतना तेल है, इतनी गैस है, उसे क्या ज़रूरत है कि वो जोहरी तवानाई के बारे में सोचे? जी हाँ, उसको ज़रूरत है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर और जो नया एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर जो भी तेल की पैदावार करने वाले मुल्क थे, जो ओपेक कंट्रीज थी, शायद उनका फ्यूचर अब इतना अच्छा सिक्योर नहीं रहा तेल की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है ऑयल एंड गैस वाली आइटम्स से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर। अब जब तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तेल की मार्केट पहले ही डाउन फॉलिंग मार्केट है, ये मजीद डाउन फॉल हो जाएगी, और जो मुल्क तेल से ये पैसा कमाते थे उनके लिए माशी तौर पे बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले से सोचा कि अगर हमने अभी से इस स्टेप को ना लिया तो फ्यूचर में हमारी स्टैंडिंग बहुत बुरी हो सकती है, और हमें हमारा रोल जो है वो हम अदा नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, जो हमें करना चाहिए। तो इस हवाले से उनके नुमाइंदे जो हैं अरब अमारात के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में मुत्तहिदा अरब अमारात के जो नुमाइंदे हैं हमाद अल बाकी, उन्होंने समाजी राब्तों की जो वेबसाइट है ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर वाक़या मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले जौहरी रिएक्टर ने कामयाबी के साथ काम शुरू कर दिया है, और इसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म हैं और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि अरब दुनिया का ये पहला जोहरी पावर प्लांट है, और ये एक पुरअमन उन्होंने कहा कि पावर प्लांट हमने लगाया है जिससे सिर्फ मकसद बिजली पैदा करना है, और उन्होंने कहा कि इसके 4 यूनिटों में से 1 यूनिट जो है कामयाबी के साथ उसमें जोहरी ईंधन भरा गया है और वो अब फाल हो चुका हुआ है और काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी बताया कि अरब दुनिया का पहला जोहरी तवानाई का पुरअमन रिएक्टर है, और ये यूएई दुनिया में महफूज, साफ और काबिल एतमाद बिजली के हसूल के लिए जोहरी तवानाई का प्लांट नस्ब करने वाला दुनिया का 33वां मुल्क है। इससे पहले जो 33 मुल्क हैं वो मतलब 32 ममालिक पहले ही जोहरी प्लांट मतलब नस्ब कर चुके हैं, लेकिन वो अरब के ममालिक नहीं थे, वो या तो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर रशिया या चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो कि इसमें आ चुकी हैं।
اس پروسیس کے اندر پہلے سے ہی بجلی پیدا کر رہے تھے اس پروسیس کے تھرو، لیکن اب جوہری توانائی سے، نیوکلیر انرجی سے جو ہے وہ عرب کی دنیا میں جو UAE ہے اس نے بھی یہ اسٹیپ لے لیا اور انہیں اپنا اسٹارٹ کر دیا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی اب یہ کہا ہے کہ ہم بھی جوہری توانائی کے منصوبے لگائیں گے اور جوہری پاور پلانٹ لگائیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 16 مختلف ریئیکٹرز ہیں، جوہری ریئیکٹرز ہیں، ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر اتنا سست کام ہے کہ وہ جلد کوئی مستقبل قریب کے اندر وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات اس کے اندر کہ یہ جو جوہری پاور پلانٹ ہے براکا کے اندر، یہ ایران کی سرحد سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، اور ابو ظہبی کی نسبت قطر کے دارالحکومت دوحہ سے یہ زیادہ قریب ہے، اور قطر جو ہے، قطر کا کہنا ہے کہ یہ پاور پلانٹ جو ہے وہ خطے کے لیے، ماحول کے لیے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ UAE یہ کہہ رہا ہے، متحدہ عرب امارات یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک پرامن ریئیکٹر ہے اور یہ ہم نے توانائی کی خاطر لگایا ہے، اس سے آپ ماحول کو یا کسی ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس کے بھی کتنے دوہرے سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک کنٹری جو کہ تیل سے مالا مال ہے، گیس بھی اس کے پاس ہے، اس کا ایک ساتھی ملک اس کو یہ کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ریئیکٹر لگایا یہ ماحول دوست نہیں ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے آس پاس کے، اس کو تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس نے آرام سے اجازت دے دی یہ پلانٹ لگانے کی۔ لیکن دوسری طرف ایران ہے جو صرف اس پاور پلانٹ سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے، ان کے لیے انٹرنیشنل اٹامک جو انرجی ایجنسی ہے ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے کہ وہ کیوں ان کو جوہری توانائی سے مستفید نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پریشر امریکہ کا بلڈ اپ مزید دن جیسے جیسے بڑھتے جا رہے تھے، امریکہ اپنا پریشر بڑھاتا جا رہا تھا تمام ایجنسیز کے اوپر، تمام دنیا کے جو ممالک ہیں جو مطلب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر مزید زیادہ وہ پریشر بڑھا تھا کہ آپ ایران سے اپنی ٹریڈ کٹ آف کریں، ان کو ہم کسی قسم کی جوہری توانائی سے لیس نہیں ہونے دیں گے، جبکہ براک اوباما ایڈمنسٹریشن نے 2015 کے اندر ایران کے صدر حسن روحانی صاحب سے ایک جوہری معاہدہ بھی کیا تھا جو پرامن جوہری معاہدہ تھا، اور اس کے بدلے میں ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کے ممبرز کو، اس کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو اپنے جوہری توانائی کے جو منصوبے ہیں ان تک رسائی بھی دی تھی، اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ پرامن منصوبے ہیں، لیکن صرف اور صرف امریکہ کے کہنے پر ان سب باتوں کو سائڈ لائن کر دیا گیا، ان سب باتوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے جو جوہری منصوبے ہیں، جو جوہری توانائی کے لیے اس نے پرامن منصوبے لگائے ہیں ان کے اوپر کوئی کام کر سکے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈز جو ہے یہ ختم ہونے چاہیے، اور تمام جو دنیا اسلام کے ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ بنے، نہ کہ امریکہ کی یا کسی بھی ایسی کنٹری کی سپورٹ بنے جس سے مسلمانوں کے مفادات کے اوپر جو ہے ضرب لگتی ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو مسلم ممالک ہیں ان کی آج تک کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، اور جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا بھی کوئی خاص رول اس لیے نہیں ہے کیونکہ تمام جو کنٹریز ہیں ان کے جو لیڈران ہیں وہ ایک پیج پر ہی نہیں ہے، ان کے مقاصد سیم نہیں ہے، اسلامک ایجنڈا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کوئی مسلمان ہیں اور ہمارا کیا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، ان ساری چیزوں کو سائڈ لائن کر کے صرف اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں آج بدنام ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیبیا کے اندر جی جو خلیفہ حفتر ہیں جو کہ لیبین نیشنل آرمی کے سربراہ بھی ہیں، جنرل خلیفہ حفتر، انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ایک تھریٹ بھیجی، ایک دھمکی بھیجی ہے کہ آپ اپنی جو فورسز ہیں جو شام سے آپ کی ملیشیا بندے آ کے ہمارے ساتھ یہاں پر لیبیا کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں، آپ ان کو واپس بلا لیں ورنہ آپ کو ہماری گولیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے پیچھے سٹوری بڑی آسان سی ہے، معمر قذافی جو تھے 2011 میں ان کی حکومت کو نیٹو اتحاد کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا،
اور اس کے اندر مغربی ممالک نے حصہ لیا۔ اب ان کی جب حکومت چلی گئی تو لیبیا قدرے بہتر حالت میں تھا، اس میں اس طرح کے انتشار نہیں تھا، اس طرح کی بدامنی نہیں تھی، انارکی نہیں تھی۔ اور خلیفہ ہفتر جو تھے انہوں نے اپنی ایک ملیشیا بنا لی، ایک آرمی ٹائپ بنا لی اپنی وہاں پر، اور کچھ حصے کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ جبکہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ صرف ایک دوسری مطلب یعنی کہ آپ کے حکومت ہے لیبیا کے اندر ہی، جو اصل حکومت ہے اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ۔ گورنمنٹ نیشنل اکارڈ جو ہے وہ اصل حکومت ہے لیبیا کی، جس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز نے، اور ترکی اس کو بیک کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ پیچھے سے سپورٹ دیتا ہے ہر قسم کی، جو جی این ای ہے، گورنمنٹ نیشنل اکارڈ جو ہے۔ جبکہ خلیفہ ہفتر، جنرل خلیفہ ہفتر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہیں، اور ان کو سپورٹ کون سے ممالک کر رہے ہیں یہ بڑا اہم بات ہے، کہ اس کو سپورٹ کرنے والے اہم ممالک کے اندر عرب امارات بھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات جنرل خلیفہ ہفتر کی جو آرمی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور رجب طیب اردوان جو کہ ترک صدر ہیں، اور ترکی سے آپ کو پتہ ہے اسلام دنیا کا ایک اہم تعلق ہے، کیونکہ وہاں سے خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوئی، اور خلافت عثمانیہ سے تمام دنیا کے جو مذہبی جو اور اسلامی ممالک ہیں ان کا ایک تعلق ہے، ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مذہبی ایک ان سے ایک وابستگی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ متحدہ عرب امارات ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود وہ لیبیا کے اندر اپنے مفادات کو سیف گارڈ کر رہا ہے، اور خلیفہ ہفتر جو ہیں جنرل خلیفہ ہفتر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ جو ترکی ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ، جو کہ یونائٹڈ نیشن سے ریکگنائزڈ ہے گورنمنٹ اس کو۔ اچھا، اسی سال رواں سال 2020 کے اندر اپریل کے اندر خلیفہ ہفتر کی فورسز نے طرابلس کا محاصرہ کر لیا تھا، اور طرابلس سے جو ہے وہ گورنمنٹ نیشنل اکارڈ کے جتنے لوگ تھے، ان کی جو ریڈ تھی گورنمنٹ کی، اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور وہاں سے تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا تھا وہاں پر، اور ریڈ ختم کر دی تھی گورنمنٹ نے وہاں پر۔ لیکن پھر اس کے بعد رجب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے اپنی فورسز لیبیا میں بھیجی، جس سے انہوں نے دوبارہ طرابلس کو جو ہے وہ واپس لے لیا، اور ان کی جو فورسز تھیں جنرل خلیفہ ہفتر کی ان کو سخت نقصان پہنچایا۔ اسی وجہ سے خلیفہ ہفتر جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں رجب طیب اردوان سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اگر اب مزید آپ کے فوجیوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم ان کی گولیوں سے ان کی جو ہے وہ استقبال کریں گے، اور گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کوئی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ ایک عجیب ڈگر پہ چل پڑے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے سیف گارڈ جو ان کے تحفظات ہیں ان کو سیف گارڈ کر رہے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہیں، اور نہ ہی ایک امت بن رہے ہیں۔ تو اس ٹائم مسلمانوں کو یہ بہت شدید ضرورت ہے کہ پوری جتنے بھی کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہ مل کے بیٹھے اور اپنے آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور تبھی اسی صورت میں شاید اسلام جو ہے وہ ایک عالمی قوت بن کے ابھر سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو اس موضوع کے اوپر کوئی آپ کی اپنی پرسنل انسائٹس ہیں تو وہ ہم سے ضرور شیئر کیجئے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔